बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई ठीक होंगे, फिट होंगे। जनाब एक और ज़बरदस्त किस्म के व्लॉग में आपको वेलकम कहूँगा। जनाब अली, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे गुजारिशात की थी कि माशाल्लाह ईद उल अज़हा का वक्त अब आ रहा है, तो कुर्बानी का जो है ना वक्त है, और इंशाल्लाह जो साहिब हैसियत लोग हैं वो सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मेरी यही गुजारिश है कि अल्लाह पाक आप सब दोस्तों की कुर्बानी को कबूल करे। लेकिन कुर्बानी करने से पहले जो अहम गुजारिशात हैं, अहम बातें हैं, उनको आप मद्देनज़र ज़रूर रखें। इस वक्त मैं आया हूँ एक जो है ना मदरसे के अंदर, मदरसा अली उल मुर्तज़ा में मैं आया हूँ। तो यहाँ एक मेरे भाई हैं, एक मेरे बड़े अच्छे मोहसिन हैं। तो चंद मेरी बातें, चंद सवालात मेरे उनसे होंगे कुर्बानी के हवाले से कि क्या अहम बातें हैं कि जिसको हम मद्देनज़र रखते हुए कुर्बानी के फ़राइज़ की तकमील कर सकते हैं। वो क्या चीज़ें हैं, वो चल के हम आपके अपने भाई से सवालात करूँगा, जवाब करूँगा। कुर्बानी करने से पहले मेरी आपसे खसूसी गुजारिश होगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देख लें, क्योंकि ये अहम पॉइंट हैं। अगर आप इसको नहीं देखते तो आपको, बाज़ लोगों को नहीं पता होता कि कुर्बानी के क्या मसाइल हैं, क्या तरीक़ाकार होता है। तो चल के अपने भाई से मिलते हैं और आपको उनके साथ मिलवाते भी हैं, और ज़रूरी जो बातें हैं उनके साथ बैठ के हम करते हैं। माशाल्लाह, शुक्रिया जनाब। ये हमारे भाई हैं मोहम्मद उमर साहब। मैं आज इनके पास आया हूँ, और माशाल्लाह ये जो हमारे यहाँ पे सेशन कोर्ट का महकमा है, वहाँ पे मस्जिद में इमामत भी करते हैं। तो चंद आज जो ज़रूरी गुजारिशात और सवालात मैं इनसे करना चाहूँगा कुर्बानी के हवाले से, जो कि बड़ा एक अहम एक मौजू है हमारा, क्योंकि अब ईद उल अज़हा का वक्त है, और जो लोग साहिब हैसियत हैं तो वो डेफिनेटली जो है ना कुर्बानी करते हैं। तो कुर्बानी करने से पहले किन बातों को हमने मद्देनज़र रखना है, किन बातों पे अमल करना है कि हमारी कुर्बानी ज़ाया ना हो। तो सर जनाब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है, मैं बहुत शुक्रिया आपका। तो सर मेरी 2-3 सवालात आपसे यही हैं कि एक तो कुर्बानी की तारीफ़ जो है ना आप हमें बता दें। कुर्बानी एक माली इबादत है, सही, और मालदार पर जो है वाजिब है। सही, एक ख़ास वक्त के अंदर, ख़ास दिन में, एक ख़ास जानवर भी सही, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए और सवाब की नीयत से तो आप जानवर ज़िबह करते हैं। कुर्बानी हुक्म के अंदर है। बेहतर। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा सवाल और ये भी है, बहुत सारे बहन भाई मेरे देख रहे हैं, तो कुर्बानी मतलब कि किसके ऊपर वाजिब होती है? मतलब वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है? वो कौन बंदा मतलब कर सकता है? मालदार पर वाजिब है। बेहतर। ये ज़रूरी है कि वो मालिक के निसाब हो। मालिक निसाब। और मालिक के निसाब उसे कहते हैं कि वो एक तो 7.5 तोले सही। सोने का मालिक हो। 7.5 तोले। अगर 7.5 तोले सोना नहीं है, उसके पास 52.5 तोले चांदी का मालिक हो। सही। अगर वो ये दोनों चीज़ें भी नहीं रखता तो उसके पास इतनी जायदाद हो जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा, सही, तो उसके खाना पीना, रिहाइश वगैरह, इनके अलावा अगर वो किसी जायदाद का मालिक है, उसकी इस निसाब पर पहुंचती है, तो उस पर जो है वाजिब। मतलब कि 7.5 तोले सोना अगर शख्स का, उस शख्स के पास 7.5 तोले सोना है या 52.5 तोले चांदी है, अगर ये चीज़ें नहीं हैं, उसके अलावा वो जायदाद कितनी आप कह रहे थे? इसी के मुताबिक मतलब इतनी कीमत, इतनी मालियत की अगर उसकी ज़मीन जायदाद है, तब भी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर इससे कम है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और इन तमाम पर उस पर एक पूरा साल भी गुजर चुका हो। सही। यानी कि उस पर जो 7.5 तोले सोना है या 52.5 तोले चांदी है, या अगर ये नहीं है या उसके पास कोई नकदी वगैरह है या जायदाद वगैरह है, उस पर एक पूरा साल अगर गुजर चुका है तो उस पर कुर्बानी वाजिब। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि बाज़ लोगों में बड़ा जोश व खरोश होता है। अब मिसाल के तौर पे कोई साहिब हैसियत नहीं है, उसके पास सोना नहीं है, कम है, चांदी नहीं है, जायदाद नहीं है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करके अगर पैसे जमा कर लेता है कुर्बानी की, मतलब वो गरीब आदमी है। इस्लाम की रोशनी में देखा जाए तो उसके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारा इस्लाम कहता है कि ये चीज़ें हैं तो जायज़ हैं। अगर वो खुद से इस तरह से काविश करे तो तब उसकी कुर्बानी तो हो जाएगी ना? उस पर वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है, कुर्बानी करे तो कर सकता है। सही, तो उसके अपनी इबादत में जाएगा। सही। वरना उस पर शरीयत इस्लामिया की रूह से अगर हम देखें, ठीक है, तो उससे सल्लल्लाहु ने हुक्म फरमाया है कि तो मालिक के निसाब पर ही वाजिब है, कुर्बानी उसी मालिक के निसाब पर ही वाजिब होगी। अगर वो करे तो वो कर सकता है, कर सकता है। अच्छा, है।
اچھا سر، میرا ایک اور آپ سے سوال یہ ہوگا جناب کہ یہ مجھے پلیز بتا دیں کہ قربانی کرنے کا جو صحیح وقت ہے وہ کون سا ہونا چاہیے، یہ ٹائم ٹیبل ذرا بتا دیں. وہ 10ویں ذی الحج جب جس دن ہم عید نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے صبح صادق سے اگر آپ شہر کے اندر ہیں تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ نماز عید کے بعد ہی آپ قربانی کا وقت جو ہے شروع ہو جاتا ہے، اور یہ 12ویں کے غروب آفتاب کا، صحیح. یعنی جو 3 دن ہوتے ہیں، آپ جیسے کہتے ہیں جو عید کے 3 دن ہیں، 10ویں 11ویں اور 12ویں کے سورج غروب ہونے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، یہ میرا ایک سوال چھوٹا سا آپ سے یہ ہوگا کہ جو یہ قربانی میں مطلب کہ شرکت کے جو مسائل ہوتے ہیں، شراکت دار ہوتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا بتا دیں. چھوٹی اور بڑی قربانی جو ہے طریقہ کار ہے اسلام کی روح سے. چھوٹی قربانی کے اندر صرف ایک ہی حصہ ہوگا، صحیح ہوگا. بکرا ہے یا دمبا وغیرہ ہے اس کے اندر ایک ہی ہوگا. باقی جو بھینس ہے یا گائے ہے یا اونٹ ہے اس میں ہر ایک شخص کا 7واں حصہ ہونا ضروری ہے، اس پر واجب ہے. 7ویں حصے سے کم نہیں ہوگا، یعنی کہ 7 حصے جو ہے شامل ہوں گے اس کے اندر. 7 حصے شامل. 7 حصے. ویسے اگر آپ یعنی کہ کوئی گائے کے اندر 5 حصے بھی رکھتا ہے، 4 حصے بھی رکھتا ہے، تو ہر ایک شخص کے یعنی کہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اچھا سر، یہ بعض دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اب ہم نے بڑا جانور ذبح کر لیا ہے، ایک تھوڑی سی میرے ذہن میں بات آئی ہے، تو وزن کا جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اندازے سے ہم نے برابر کر دیا ہے تقسیم، مطلب کہ پورا ہے جی، سب کا کمی پیشی نہیں ہے. تو اس میں کیا یہ ضروری ہے کہ ہم تول کے اس کو کریں یا ویسے اندازے سے بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، اندازے سے آپ جو ہے گوشت کی تقسیم نہیں کر سکتے. یہ شریعت اسلامیہ کا یہی حکم ہے کہ تول کر ہی دیا جائے. صحیح. اگر آپ یہ کہیں جی میں تول کر دے رہا ہوں، آپ پر یہ چیز معافی ہے یا یہ چیز معافی نہیں ہے، یہ اگر آپ کے پاس زیادہ چلا جائے تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ لازم ہے کہ آپ اسے تول کر ہی سب کے تقسیم کی جائے. یہ تول کر ہی یہ شریعت اسلامی کا حکم ہے کہ آپ اسے تولیں اور ہر ایک کا حصہ تول کے حساب سے ہی آپ تقسیم کریں. بہتر ہو، بہتر ہو. اچھا سر، یہ جو ہے میں یہ تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ جو اگلا میرا ایک سوال ہے قربانی کے حوالے سے ہے، یہ جو گوشت اور کھال کے جو مسائل ہیں، مطلب کہ کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، اس کی کھال کا ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہمیں بیچنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اور گوشت کو کس طرح سے ہم نے تقسیم کرنا ہے، یہ کائنڈلی پلیز آپ رہنمائی فرما دیں میری. گوشت کے حصے کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کریں. صحیح. ایک حصہ آپ فقیروں کے لیے رکھیں. صحیح. جب آپ نے تول لی ہے یعنی کہ سب کو اپنا اپنا حصہ سب نے لے لیا، صحیح. ہر کوئی اپنا حصے کے 3 حصے کرے. ٹھیک ہے. پہلا حصہ جو ہے آپ فقیروں کے لیے رکھیں، پھر دوسرا حصہ آپ اپنے دوستوں اور عزیزوں کے لیے رکھیں. صحیح. تو تیسرا حصہ ہے وہ اپنے گھر کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں. صحیح. مطلب کہ اچھا یہ ان میں بھی برابر برابر کی شرط ہے. بالکل برابر برابر. اور کھال کو ہم ویسے بیچ نہیں سکتے. نہیں، آپ کھال جو ہے اپنے اگر آپ استعمال میں لانا چاہتے ہیں، جائے نماز بچھانا جو ہے بنانا چاہتے ہیں یا بچھونا بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. صحیح. ہاں، اس کو آپ بیچ نہیں سکتے. صحیح. یعنی بیچ کر اگر آپ نے بیچ دیا ہے کھال تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی جو قیمت ہے وہ آپ صدقہ کریں. بہتر ہو گیا. تب یہ اس میں جو ہے نا ہمارا آئے گا، مطلب بیچنا بالکل نہیں ہے. جو قربانی کا جانور ہے ہر چیز آپ نے قربانی کرنی ہے اللہ کی راہ میں. اچھا ایک اور میرا قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ دعا ہے کہ میری نماز بھی میری قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہی قربان. صحیح صحیح ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے. اچھا ایک چھوٹا سا سوال وہ ہے اور ہے میرا سر آپ سے کہ کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جو بھیڑ ہے، جو بکری وغیرہ ہے، ان کے لیے جو آپ عمر دیکھیں، عمر کے لحاظ سے صحیح ان کے لیے لازم ہے کہ جو اونٹ ہے یا جو گائے ہے، اونٹ جو ہے 5 سال کا ہو، اس سے کم کی قربانی جائز نہیں ہے. اور گائے جو ہے یہ 2 سال، گائے اور بھینس 2 سال کا ہونا ان کے لیے لازم ہے. اور جو بکری ہے یا بکرا وغیرہ ہو گیا 1 سال کا ہونا ان کے لیے لازم ہے، یا بھیڑ وغیرہ. ہاں، دمبے کے بارے میں یہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ 6 ماہ کا ہے اور وہ لگتا یعنی 1 سال کا ہے تو آپ اس کو قربانی کر سکتے ہیں. یہ صرف دمبے کے بارے میں، بکری کے بارے میں نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے جو کچھ حضرات یہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں ایک دندے کا لفظ جو ہے استعمال کرتے ہیں کہ اس کے دانت ہو گئے یا نہیں ہو گئے. حالانکہ یہ شریعت اسلامی کے اندر یہ چیز نہیں ہے. صحیح. کہ دندہ ہونا اس کے اندر شرط
نہیں ہے کہ وہ چاہے زندہ ہو یا نہ ہو، یہ دیکھنا ہے کہ 1 سال کا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. اچھا یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ یہ زندہ وغیرہ ہے یا اس طرح. نہیں، یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہے اپنا اونٹ کا بتا دیں، اونٹ کا کتنی عمر ہونی چاہیے؟ یہ اونٹ 5 سال کا ہو، صحیح. 5 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے. 5 سال کا ہوگا تو اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. میرا ایک بڑا ایک امپورٹنٹ جو ہمارے سوالات ہم نے بہت سارے کیے، ایک سب سے اہم ترین سوال میرا یہ ہے کہ جو بکرا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ان کو ذبح کرنے کا آپ طریقہ بتا دیں کہ کس طریقے سے ذبح کرنا ہوتا ہے اس کو. کیا کس طرح سے ہم نے بکرے کو پکڑنا ہے، اس کو رکھنا ہے، اس کا منہ کس طرف ہونا چاہیے، یہ پلیز آپ بتا دیں. اسے ذبح کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ اسے چارہ دیں، چارہ پانی دیں، اور یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے آپ اس کی جو ہے چھری جو ہے تیز کر دیں. صحیح. چھری کو جانور کے سامنے جو ہے چھری تیز نہیں کرنی چاہیے. صحیح. کہ جانور کے سامنے ایسا نہیں کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ ایک جانور کو آپ دوسرے جانور کے سامنے بھی ذبح نہ کریں، کیونکہ ہمارا جو اسلام ہے وہ ہمیں ایک امن اور محبت اور پیار کا درس دیتا ہے. وہ ہر ایک کے جذبات کا جو ہے خیال رکھتا ہے. اس کے سامنے آپ چھری جو ہے تیز نہ کریں، علیحدہ اور چھری تیز کریں. اسے آپ چارہ دیں، اسے پانی پلائیں. پانی اور چارہ دینے کے بعد اسے آپ بائیں پہلو پر لٹا دیں. صحیح. اور اس کا جو چہرہ ہے وہ آپ قبلہ کی طرف کریں. خانہ اچھا جس طرح منہ کھڑے جس طرح منہ کر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں بہتر ہو. خانہ کعبہ کی طرف اس کا چہرہ کریں. صحیح. اور جو ذبح کرنے والا ہے اس کے دائیں پہلو پر جو ہے اس کے پہلو پر جو ہے پاؤں رکھے گا. دائیں پہلو پہ پاؤں رکھے گا. صحیح. دائیں پہلو پر جو ہے اس کے پاؤں رکھے گا اور تیزی سے چھری چلائے گا. اور چھری چلانے سے پہلے جو ہے وہ دعا پڑے گا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ساری دعا جو ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ دعا مکمل کرے گا اور دعا مکمل کرنے کے فوراً بعد ہی اسے ذبح کرنا شروع کر دیں. اور ذبح کرتے وقت یہ چیز لازمی ضرور مد نظر رکھیں کہ جانور کی جو ہے 4 رگوں کا کٹنا لازمی ہے. 4 نہیں تو 3 رگوں کا لازمی کٹنا ضروری ہے. کہ اگر 3 سے کم اس نے کاٹی ہے تو اس کا ذبح جو ہے جائز نہیں ہوگا. صحیح. تو ذبح کے لیے 4 رگوں کا لازمی، 4 نہیں تو 3 کا کاٹنا ضروری. تب قربانی. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. جزاک اللہ جناب. میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ جناب یہ محمد عمر صاحب آپ کا نام ہے، عمر بھائی کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے بڑی ایک اہم باتیں جو ہے آج ہمیں انہوں نے روشنی ڈالی ہے. میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبایا کریں. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو یہ ایک نیکی بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے کہ اچھی بات دوسروں تک پھیلانا، پہنچانا، شیئر کرنا. میں آپ سے خصوصی تعاون کی اپیل اس لیے کروں گا کہ ہمارا جو ایک آج کا اہم ایک ٹاپک ہے قربانی کے حوالے سے، آپ نے ویڈیو کو اچھا لگنے کی، اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے، آپ اچھا لگتا ہے، اپنی کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کو آگے آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں. جانے سے پہلے یہی بات کروں گا، اپنا خیال رکھا کریں، دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونے کی کوشش کیا کریں اور غم میں بھی ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کیا کریں. انشاءاللہ ملیں گے جلد. اپنا خیال رکھیں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.